अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, हर मर्ज़ में पानी पर दम करके पीने की छोटी सी दुआ है। हर मर्ज़ में पानी पर दम करके पीने की छोटी सी दुआ है। कोई भी मर्ज़ हो, घर में तमाम सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और कभी कभी पैसे पास नहीं होते और दवा भी खाते हैं। आप अच्छी बात है, दवा का इलाज करा रहे हैं, वो लोग कराते रहा करें। बहुत सारे लोग मैंने तमाम सारी बीमारियों में मुब्तला देखे हैं। कुरान शरीफ के अंदर छोटी छोटी सी आयतें, छोटी छोटी सी दुआएं और इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाने की ताकत रखती हैं, अपने अंदर शिफा देने की ताकत रखती हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं रात को बिल्कुल ठीक सोई थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मैं अच्छी खासी सोई। और सोते सोते मेरे रात में 2 ढाई 3 बजे के करीब इतना शदीद पेट में दर्द उठा कि मैं बिलखने लगी बुरी तरीके से और मेरी सोते से आँख खुल गई एकदम। और जब मेरी आँख खुली तो मैं देख रही थी कि मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द मैंने कहा हो जाता है, क्योंकि मुझे जॉइंट्स हुआ था काफ़ी दिन पहले। तो जब से मुझे परेशानी होने लगती है तो मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह ताला अगर मेरी मौत किसी तरीके से लिखी हुई है तो वो तो आनी आनी है। अभी मैं किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाऊँ तो वो तो वहाँ भी आनी है। लेकिन मैंने कहा पहले मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ के पानी पीती हूँ। अगर मुझे उससे भी शिफा नहीं मिलती है तो मैंने कहा सुबह तक मैं इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सोए हुए थे, हस्बैंड सोए हुए थे घर में। तो मैंने फिर 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ पढ़ा और 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद मैंने सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन का दिल 21 बार पढ़ा। और उसको मैंने पानी पर, मैंने गिलास में पानी ले लिया था हाथ में अपने, और मैं अपने पेट को भी सहला रही थी और साथ ही मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैंने उसको पानी पे दम करा 21 बार पढ़ के। उसके बाद मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत को मैं 4-5 बार पढ़ती हूँ। 5 बार इस आयत को पढ़ के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन, आमीन, आमीन। इस तरीके से पढ़ के मैंने पानी पे दम करके और उसको पिया। और ये छोटी सी दुआ है जो कि मैं इसको पढ़ती हूँ। ये दुआ मैंने पहले कभी नहीं बताई है, लेकिन आज मैं इस दुआ को भी बता रही हूँ, मुझे याद आ गया था इसलिए। वइज़ा मरिज़तु, वइज़ा मरिज़तु, वइज़ा मरिज़तु वहुवा यशफ़ीन, वहुवा यशफ़ीन, वहुवा यशफ़ीन, वइज़ा मरिज़तु, वइज़ा मरिज़तु वहुवा यशफ़ीन, वहुवा यशफ़ीन। अगर अचानक में कभी भी आपका बच्चे का पेट दर्द कर रहा हो, बुखार चढ़ जाता है, इतना तेज़ बुखार भी चढ़ा था मुझे, एकदम से जाड़ा भी, और मैंने कंबल था मेरा निकला हुआ ब्लैंकेट, मैंने उसे ओढ़ लिया और मैंने पानी पिया। और सच्ची में मैंने उस पानी को अपने थोड़ा सा पिया भी और थोड़ा सर पे लगाया, चेहरे पे लगाया, थोड़ा अपने पेट पे लगाया। और उसके बाद मैंने कहा हो सकता है तो मुझे थोड़ा देर में सुकून मिल जाए। और माशाल्लाह से 15 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा गुजरी होंगी। 10-15 मिनट के बाद मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं बिल्कुल। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ का और रियलाइज़ हुआ कि मुझे नज़र भी लग जाती है। और नज़र लगना बरहक़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम खाना वगैरह किसी के सामने खाते हैं या कोई वाइट कलर की चीज़ वगैरह पीते हैं किसी के सामने, तो कहा है कि इसके लिए थोड़ा पर्दा कर लेना चाहिए सामने वाले के। जैसे आप दूध पी रही हैं, लस्सी, मैंने उस दिन लस्सी भी पी थी अपने हस्बैंड के सामने ज़रा सी, क्योंकि मैं वैसे ठंडी चीज़ कम खाती हूँ, मुझे नुकसान दे जाती है। तो मैंने थोड़ी सी लस्सी ज़रा सी लेके और वो ज़रा सी लस्सी पी थी। तो मैंने जब सुबह को अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरी नज़र लगी होगी, क्योंकि तुम लस्सी नहीं पीती हो ज़्यादा, और आज तुम लस्सी पी रही थी रात को। मैं घर में लस्सी सोते वक्त बनाती हूँ, क्योंकि मेरे
سسر بھی پیتے ہیں اور میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی۔ تو میں نے لسی بنائی تھی نا، تو میں نے اس دن ذرا سی لسی بھی پی لی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ضرور مجھے نظر ہی لگی ہوگی، کیونکہ میں اچھی خاصی سوئی تھی بالکل ایک دم سے، لیکن تکلیف اس طریقے کی سی تھی کہ انسان ایمرجنسی میں پہنچ جائے، ایڈمٹ ہو جائے، اتنی تکلیف تھی سچی میں میرے پیٹ میں۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں نے اللہ نے مجھے تھوڑا سا یہ دعائیں وغیرہ تھوڑی بہت یاد ہے، تو ان کو پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو شفا دے لی، اللہ نے شفا دے دی مجھے ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ میں ہر جگہ پر کئی بار موت سے بچ بچ کے نکلتی ہوں، اور ہر جگہ پر جیتتی ہوں، کس سے؟ صرف دعاؤں کے ذریعے سے۔ اس لیے میں دعاؤں پہ بہت زیادہ بلیو رکھتی ہوں، یقین اتنا کہ بے تحاشا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی سی دعاؤں کا ورد کیا کریں اور اللہ کے اوپر توکل رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب توکل رکھتے ہیں ہم اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ایسے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے، جیسے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے خواب دیکھا ہو ذرا سی دیر کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہو۔ دیکھیے ایک دعا چھوٹی سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو للذین قل هو للذین قل هو للذین قل هو للذین، یہ کس کے لیے؟ آنکھوں کی بیماری کے لیے۔ آپ کی اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف زیادہ رہتی ہے، آنکھوں کے لیے ایک اور تھی دعا، فکشفنا عنک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، فکشفنا عنک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، فبصرک الیوم حدید۔ یہ آنکھ کی بیماری کی دعا ہے، اگر آنکھ میں کوئی بھی تکلیف ہو، اور یہ دعا چھوٹی سی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو للذین قل هو للذین قل هو للذین آمنوا ہدن شفاء آمنوا ہدن شفاء۔ دیکھیے اے میرے پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، پس ہمارے گناہ بخش دیجیو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیو۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کی بھی ہے، یہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی ہے، یہ بتائیے میں نے۔ اور ایک بتائیے کہ یہ دو دعائیں میں نے آنکھوں کی پریشانی کے لیے بھی بتائی ہیں، قل هو للذین آمنوا ہدن شفاء، قل هو للذین آمنوا ہدن شفاء وهو مریض وهو یشفین۔ یہ دعا کس لیے؟ کہ مریض کے لیے، کوئی بھی مریض ہو آپ کے گھر میں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بیمار ہو جاتے ہیں، خود کو آپ بیمار کوئی بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ خود بھی پانی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے رہا کریں کہ پتہ نہیں کس کی بتائی ہوا عمل کس کے کام آ جائے، اور کس کی بتائی ہوئی دعا کس کے کام آ جائے۔ میں تھوڑا سا حدیث بھی سناتی ہوں، میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ جو دعائیں آتی ہیں مجھ سے میں آپ لوگوں تک بھیجتی رہا کروں، آپ لوگوں کو بتاتی رہا کروں، مجھے جب جو چیز یاد آ جاتی ہے میں بتا دیتی ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا اتنا مارا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ میں میری قوم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ جانتے نہیں ہیں، اسی طرح
کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ اسی طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت ہند بن ابی عالیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلمان غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی عالیٰ رضی اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلمان غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ شفیق کے تیروں سے تو ہمیں ہلاک کر دیا، شفیق کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، قبیلہ، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، قبیلہ شفیق کو ہدایت عطا فرما دیجئے، قبیلہ شفیق کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، اسی طرح قوم کو بھی ان کی عبادت سے روکتا ہوں۔ پھر میرے کہنے سننے کے بعد جس نے میری بات مان لی وہ تو میرا ہی ہے، اور جس نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی تھی تو وہ تو ہدایت پر آ گئے تھے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کی مغفرت کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے گھر پہ بخشش کراؤں گا مرنے کے بعد۔ اور جس نے میری بات نہ مانی تو اس کو آپ ہدایت عطا فرمائیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ ہدایت عطا فرمائیے، کیونکہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دعا سے مقصد مومنین کے حق میں شفاعت کرنا ہے اور غیر مومنین کے لیے ہدایت مانگنا ہے۔ انہوں نے غیر مومن کے لیے ہدایت مانگی تھی، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ان کو پریشان نہیں کیا تھا، اللہ سے ہدایت مانگتے تھے وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ آپ ان کو سجا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو سجا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ ان کے مالک ہیں، اور آپ مالک کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں پر سجا دے۔ اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست قدرت والے ہیں، لہٰذا معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، لہٰذا آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔
یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، اگرچہ رب سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی تم ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس فکر نے رلایا ہے کہ ان کو آخرت میں کیا ہوگا۔ تمام سارے پیغمبر آئے، لیکن سب سے زیادہ امت کی فکر جو کی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھی کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرے اور انہیں جنت میں داخل کرے، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ لیکن ہم لوگ آج کے زمانے میں اپنی راہوں کو چھوڑ کر، اپنی خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ کر بالکل الگ طریقے کی دنیا بس رہی ہے۔ چاروں طرف جا کر دیکھو تو بہت سارے لوگ اس راہ پر چلتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس راہ پر نہیں چلتے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں فکر نے رلایا کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کو عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ فائدہ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر فرمایا، میں تو تب مطمئن اور خوش ہوں گا جب میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ رہے، کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ رہے، ایک بھی۔ دیکھیے کتنی سفارش کیا ہمارے لیے، کوئی بھی امتی دوزخ میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود رونے کا سبب پوچھنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعزاز کے طور پر تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی، اوپر والے نے ساری دنیا بسائی ہے اور ہماری ہر سانس آتی ہے، ہماری ہر سانس جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 1 منٹ میں ہماری سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، اور وہاں جا کر ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی۔ وہ سانس کی ڈوری ہماری کس جگہ ٹوٹتی ہے، کس بہانے سے ٹوٹتی ہے اور کس تکلیف سے ٹوٹتی ہے، کوئی بھی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا، ہم خود کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو اوپر والے کی جو طاقت ہے، جو پاورفل ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ عمل چاہیں، یہ نہیں کہ بڑا ہونا چاہیے، اگر آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو جو آپ سے منہ زبانی آتا ہے، گھر میں کام کرتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، کہتے ہیں عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے 10 ٹائم کی نماز پڑھ لی اور کل ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد میں کلی کر کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ تھوڑے سے دن آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، ہر چیز بالکل بدل جاتی ہے زندگی کی، اتنا چین اور سکون ملنے لگتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کر۔ یہاں پر ہم صرف اور صرف ایک سفر طے کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر ہیں، آج ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، قبرستان میں تدفین ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور ہمارے بعد میں کیا ہوگا یہاں پر کہ یہاں پہ کوئی اور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے ادھر آ جائیے، پورا سیٹ اپ لگا تھا۔ ارے ابھی میں بس بنا رہی تھی، بیٹھی ہوں، اسے کو سلا دی میں بیٹی کو، میں نے سلایا ہے کیونکہ پریشان کر رہی تھی مجھے بہت، اس میں ابھی تو میں اپنا کام کرنے بیٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجئے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو اس نے چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے۔ اس دعا کو سن کر میں خوشی میں اتنا ہنسی کہ میرا سر گود میں جا لگا۔ اس دعا کو سن کر میں اتنا ہنسی کہ میرا سر گود میں جا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے ہم امتیوں کے لیے، ہر امتی کے لیے جو ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈالی تھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن شوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عمرو بن سیف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں دین میں شروع میں اجنبی تھا اور ان قریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دینی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا، جس کے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ اس کو دیکھیے حدیث پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اس کے مطلب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے، ایک منٹ ادھر ہو جاؤ، بس ابھی میں ہٹ رہی ہوں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے صرف رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک بار ایک شہر میں ایک بہت بڑے راجہ ٹائپ کا انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تھا، تو وہ جو تھے بہت کٹر ٹائپ کے تھے، اللہ کو نہ ماننے والے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی پاور ہے اور میں اتنا پیسے والا ہوں، اور اوپر والا کچھ نہیں ہوتا، کسی نے مجھے بنایا ہی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی تھا دنیا میں۔
اور میں نہ مرنے والا ہوں نہ کچھ کرنے والا ہوں۔ تو اس نے اب جب اللہ تعالیٰ کی باتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے سنی تو اسے بہت برا لگا، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، بہت مارا پیٹا، بہت تکلیف پہنچائی کہ میں خدا ہوں یہاں کا، اور میرے آگے اچھے اچھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ اس کے آگے ٹوٹے اور نہ انہوں نے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اور ایک دن وہاں سے وہ نکل کر اپنے شہر میں واپس آ گئے۔ جب وہ کسی نے ان کی ہیلپ کی تو وہ وہاں سے اللہ کے حکم سے چھوٹے اور اپنے واپس آ گئے۔ اسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ تو جب وہ وہاں سے گزرا تھا نا، اور وہ اس کا مقابلہ پکڑ کے وہاں کے لوگوں نے حضور کے سامنے پیش کر دیا کہ یہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا ہے، راجا ہے ایک جو اپنے قبیلے کو لے کے گزرا ہے، تو انہوں نے کہا اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے تو اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کو کھانا کھلا سکوں، اس کی دعوت کر سکوں، جو بھی گزر کے جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ان کو تکلیف دینے والا شخص تھا، انہیں پریشانی دینے والا شخص تھا، وہ وہی تھا۔ تو جب انہوں نے ان کو بلایا اور سامنے پیش کیا تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اب تو میں آپ کا غلام ہوں، اس دن آپ میرے غلام تھے، میرے شہر میں تھے، لیکن اب میں آپ کے شہر میں ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ جیسا سلوک میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ اس سے کہیں زیادہ بدتر سلوک میرے ساتھ کرنے والے ہو۔ اور انہوں نے ان کو ایک منٹ ادھر، تو انہوں نے اتنا خوف زدہ، اتنا ڈر دل میں بے تحاشا، لیکن انہوں نے جب دسترخوان لگایا اور اس پر ایک راجا کی طرح انہیں بٹھال کر کھانا پینا کھلایا اور ان کو بہت اچھے سے فیسلٹیاں دیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بخود اپنے آپ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں گر پڑے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود، اتنے جنجیروں میں جکڑ کے رکھنے کے باوجود، اتنی مصیبتیں دینے کے باوجود تم میرا سواگت اس طریقے سے کرو گے، تو ضرور کوئی ایسی بات ہے تمہارے اندر جو ہمارے کسی کے بھی اندر نہیں دیکھی میں نے۔ اور وہ اسی طریقے سے پھر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کب اور کہاں کس کو ایمان کی دولت نواز دے، اور ایمان ایک ایسی مثال ہے کہ کس کے دل میں گھر کر جائے اور کہاں کا گھر کر جائے۔ تو ایمان قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرتا ہے۔ اور آپ چھوٹا چھوٹا سا بھی عمل کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ چھوٹا چھوٹا سا بھی عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، اس کو پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو بھی پڑھتے رہا کریں، تو اس سے بھی آپ ایسی ایسی چیزیں حاصل کرنے لگیں گے۔ خواب میں ہر چیز ہمارے ساتھ ہونے سے پہلے بھی ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے۔ بہت سارے خواب میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خوابوں کے ذریعے سے ہر چیز پتہ چلنے لگتی ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، ایسا وہاں ہونے والا ہے، تو ہر چیز کے لیے ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہت ساری اللہ کے کلام میں، اللہ کی پڑھائی میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے میں بھلائی ہے ہماری اور آپ کی سبھی کی۔ میں دعاؤں میں اور 24 گھنٹے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دعا مانگتی ہوں، تو سبھی کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی دور کرے، اور جو بھی اتنی ہدایت دے کہ یہ ہر عمل کو، جو بھی چھوٹا سا عمل پکڑ لیں اس کو کرتے رہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے گھر پر قبولیت ہو جائے، اللہ کے گھر پہ مغفرت ہو جائے، کیونکہ ہماری زندگانی بہتا ہوا پانی ہے، پتہ نہیں کس دن اور کب اور کہاں ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانی ہے۔ تو ہماری یہاں پر کیا چیز ہے کہ ایک نام رہ جاتا ہے اور سب کچھ مٹ جاتا ہے ہمارا۔ سب سے پہلے ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنوں کے دل میں رہ رہے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے ان کے دل سے ایک اسٹیم کی طرح اڑ جاتے ہیں، ایک بھاپ کی طرح اڑ جاتے ہیں، تو روح نکلتے ہی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم 2 منٹ میں اسٹیم بن کر، بھاپ بن کر دنیا سے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو آئے دن حادثات ہوتے ہیں، آئے دن قتل ہو رہے ہیں، آئے دن مارا پیٹی ہوتی ہے، آئے دن تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں،
تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہیں. ہم یہاں دنیا میں چند دنوں کے لیے آئیں اور چند دنوں بعد ہم اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں. اللہ سے آخرت کے لیے تیاری کرتے رہا کریں، پڑھائی کرتے رہا کریں اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتے رہا کریں، دوسروں کو پریشانی دینے سے بچتے رہا کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.